बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद शाल हाजिर है इदारे उर्दू के उस सिलसिले के साथ जिसका उन्वान है एक सवाल। और आज इस एक सवाल के जवाब की तलाश में दस्तयाब हुए हैं हमारे बड़े अच्छे दोस्त, प्यारे गजल गो जनाब अली अरमान साहब। सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत किया। जी बहुत शुक्रिया आबिद सियाल साहब। आपको और आपके सामेन या नाजरीन जो हैं उन सबको मेरी तरफ से सलाम। अपने सारे दोस्तों को पाकिस्तान में जो शायर दोस्त हैं, अदीब दोस्त हैं, उनको भी मेरी तरफ से सलाम। आपका ये माशाल्लाह सिलसिला बहुत अच्छा है एक सवाल का। और मैंने काफ़ी इसको देखा मुख्तलिफ मौज़ूआत पर जो आपने किया, और मुझे अच्छा लगा कि आप एक संजीदा जो है वो एक फोरम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए मैं भी हाजिर हूँ जनाब बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत खिदमत। शुक्रिया। बस आप जैसे दोस्तों के ताउन की वजह से ये सब जारी है और तालिब इल्माना एक कोशिश है। जी सवाल जो बहुत है अच्छी। वो आपके और मेरे जो मुश्तरका मामलात हैं उनके हवाले से है। गज़ल पर हम बात करते रहते हैं और बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में मुझे लगा कि ये बातें आम होनी चाहिए, वैसे भी आम हैं। लेकिन जाहिर है जब मुआसिर ज़माने के लोग आपस में गुफ्तगू करते हैं तो ज़ेर बहस कौन सी चीज़ें आती हैं उसके हवाले से एक बात। तो एक सवाल जो है वो जहन में ये है कि गज़ल के बारे में मुख्तलिफ जगह से ये भी आवाज़ हमेशा उठती रही है और अब तो कुछ ज़्यादा शिद्दत के साथ है। दूसरी जो सफ़ है, ये दूसरी तरफ जो है उससे कि गज़ल जो है वो बतौर सिन्फ के बोसीदा हो गई है। यानी पहले तो ये कहा जाता था कि फलां शायर जो है वो ऐसा नहीं कर रहा, या फलां जो तरीक़ेकार है गज़ल का, या फलां लहजा जो है, या फलां जो एक उसका दायरा है वो बोसीदा हो गया और उसमें नयापन इधर से आ रहा है, ऐसा हो रहा है। लेकिन अब एक आवाज़ ये भी होना शुरू हो गई है, सामने आना शुरू हो गई है कि गज़ल बतौर सिन्फ के बोसीदा हो गई है। तो आप चूंकि यहाँ भी आपने सारे अदबियात से आप वाकिफ़ हैं, आप खुद गज़ल लिखते हैं, पढ़ते हैं, और आलमी जो अदब है उस पर भी आपकी एक नज़र है। उस सारे तनाजुर में आपके सामने ये सवाल रखते हैं कि क्या गज़ल बतौर सिन्फ के बोसीदा हो गई है? ये जो बेसिकली बुनियादी तौर पे सवाल है, जैसे आपने जिक्र किया, चूंकि गजल हमारी पहली मोहब्बत है और जी। अभी तक वो मोहब्बत चली जा रही है। शेर लिखने की इब्तदा जो मैंने की वो गजल से की, जो हमारी उर्दू रिवायत में गालिबन तकरीबन हर शायर ऐसे ही करता है। ऐसे ही, जी ऐसे ही। तो गजल के साथ जो एक रिश्ता और राबता है, और एक एज ए प्रैक्टिशनर मैं ये खास वर्ड इस्तेमाल करता ये हूँ। अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा। मैं कोई एकेडमिक नक्काद नहीं हूँ, चूंकि मैं एक शायर नक्काद हूँ। मैं तनकीद भी जो लिखता हूँ उसमें जाहिर है कि उसकी एक अपनी एक टर्मिनोलॉजी होती है। जो बाज़ औक़ात जो एकेडमिक जार्गन्स हैं जिसमें तनकीद आजकल की जाती है या लिखी जाती है उससे मुख्तलिफ होते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि आप बतौर एक शायर के आप प्रैक्टिशनर होते हैं एक सिन्फ के। और जब आप उस सिन्फ में प्रैक्टिस करते हैं, इतना 35 साल तो गालबन मुझे हो गया गजल लिखते हुए, उम्र अजीज का दो तिहाई हिस्सा। तो उसमें फिर उस सिन्फ की जो बारीकियां, जो लताइफ, जो मुश्किलात, जो कजिए होते हैं, वो आप पे खुलते खुलते चले जाते हैं। और उस गजल से आपकी शनासाई जो है वो भी बिल्कुल एक ऐसे ही बढ़ती है और रिश्ता उस्तवार होता है जैसे किसी आप इंसान के साथ करते हैं। यही शायद गजल में होता, नज्म में होता होगा, बिल्कुल नज्म में भी ऐसे ही होता है। और बतौर नो लाइक टाइप ऑफ आर्ट, शायरी के साथ मजमूई तौर पे भी यही रवैया होता है। जो सवाल आपने जैसे पूछा कि ये सवाल अमूमन सवाल नहीं बल्कि इसको एक, मेरा ख्याल में कि गजल को डिस करने के लिए, अंग्रेजी का क्लास होता है डिस करना किसी को, कि बिल्कुल ये नहीं कि उसको झुटला देना कि यार ये कोई चीज ही नहीं है। तो कुछ जो दोस्त हैं हमारे अजीज मोहतरम, वो तो इस तरह करते हैं कि डिस करते हैं गजल को, गजल भी कोई चीज है यार, आजकल के जमाने में कौन गजल लिखता है, इस नोयत से वो बात करते हैं। जी जी। और ये सवाल दोहराते हैं जो गालबन 100 साल से, तो मुझे पता है कि किया जा रहा है। गालबन 1930-40 से ये सवाल शुरू हो गया था कि गजल जो है वो क्या गजल नए जमाने के साथ चल सकती है, या उस सवाल की मुख्तलिफ, उसकी इंटेंसिटी मुख्तलिफ रही, उसकी तरीके मुख्तलिफ रहे, लेकिन ये सवाल बहरहाल किया जाता है। मेरे ख्याल में तो ये सवाल बतौर फलसफे के एक तालब इल्म के भी, फलसफा बाकायदगी से मैंने पढ़ा भी है। तो उसमें ये सवाल करना, ये बात करना किसी भी सिर्फ के बारे में, या अगर फलसफियाना तौर पे कहा जाए कि किसी भी कायनात की किसी चीज के बारे में, तो ये एक जाहिलाना और बेवकूफाना बात है। जब आप ये सवाल करते हैं कि गजल बतौर सिंफ, जो संजीदा लोग हैं जो कोशिश करते हैं समझने की हकीकी तौर पे,
اور وہ یہ سوال سنجیدہ طور پہ کرتے ہیں، ان کے لیے جواب یہ ہے کہ پہلے آپ کو اپنے ساتھ یہ سوال کرنا چاہیے کہ آپ یہ سوال صرف غزل کے بارے میں کیوں کر رہے ہیں، نظم کے بارے میں کیوں نہیں کر سکتے؟ جیسے انگریزی اور زبان کی قید کیوں ہے؟ آپ زبان سے اٹھ کے ذرا باہر آ جائیں نا، اس کنویں سے نکل کے باہر آ جائیں، تو اب ہم یہاں پہ سونٹ جو ہے غزل کا تقریباً کسی حد تک مماثلت بنتی ہے انگریزی سونٹ کی، جی ہاں، اور سونٹ کا جو سخت سٹرکچر ہے، مکفہ اس کا جو سٹرکچر ہے وہ غزل میں تو دو مصرے مکفہ ہوتے ہیں، اس میں تو سونٹ میں تو ہر ترتیب ہے پوری کہ یہ مصرع فلاں کے ساتھ مکفہ ہاں ہونا مطلب چاہیے۔ وہ 14 مصرے اور ان کی خاص ترتیب اور سارا۔ جی جی، یہ خاص ترتیب ہے جو مجھے اس وقت ذہن میں تو نہیں ہے، لیکن بہرحال، لیکن آج تک میں نے تو کسی کے منہ سے نہیں سنا کہ سونٹ بوسیدہ ہو چکا ہے، حالانکہ سونٹ لکھا ہی نہیں جاتا، تقریباً نہ ہونے کے برابر لکھا جاتا ہے۔ لیکن آپ اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جو ہے کل پرسوں 10 سال میں 15 سال میں ایک زندہ زبان ہے، ظاہر ہے انگریزی اور اردو دونوں زندہ زبانیں ہیں، اس میں کوئی ایسا شاعر پیدا ہو جائے جو اپنا زمانہ اس کو شعری طور پہ اس سونٹ میں سمو دے، تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ ایک تو یہ بات ہے۔ تو یہ تو کہا ہی نہیں جا سکتا کسی صنف کے بارے میں تو متروکات، جو متروک لفظ ہے، میں کسی لفظ کو بھی متروک نہیں سمجھتا، کیونکہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ فلاں لفظ متروک ہے، تو دراصل آپ اپنے زمانے کے جو لسانی فیشن ہے اس کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اور فیشن جو ہے وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ آپ ٹک، سوں، تلک، اب یہ لفظ جو ہے ظاہر ہے کہ کلاسک اردو میں ہے، لیکن کوئی ان کو کہنا کہ یہ لفظ مردہ ہو چکے ہیں، میں اس کا قائل نہیں ہوں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ زبان، کوئی بھی زبان ہو، اردو ہو، عربی، فارسی، یہ جو بنیادی طور پہ مین اسپینش جن میں نے شاعری تراجم کے ذریعے یا ڈائریکٹ پڑھی ہے اور شاعروں کو پڑھا اس میں، تو میں کسی زبان کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی زبان کا کوئی حصہ متروک ہے یا مردہ ہو چکا ہے، کیونکہ زبان اپنی پوری ایک آرگینک کل کے ساتھ ہمہ وقت موجود ہوتی ہے۔ یہ وہ اب ٹھیک ہے اس آپ کی کی مثال میں آپ کو انگریزی ادب سے دیتا ہوں، اس لیے یہ کہ بات میرا آپ کی ٹھیک چونکہ ہے۔ زیادہ تعلق، اس بات کو میں ذرا کمپلیٹ کر لوں ورنہ وہ مانوی دھارا ٹوٹ جائے گا۔ جی جی یولیسس جیسے ایک ناول ہمارے یہاں لکھا گیا، ماڈرنسٹ موومنٹ کا اس کو سب سے مطلب اس کو معراج سمجھا جاتا ہے نثر میں، یولیسس جو جیمز جوائس کا ہے، اس میں جو اس نے زبان استعمال کی ہے وہ زبان 20ویں صدی میں تو تقریباً متروک تھی، اس میں سے بیشتر حصہ، تو اس سے وہ ایک ایسا شاہکار تخلیق کر دیا کہ وہ ختم ہو گیا، مطلب یہ سوال ختم ہو گیا کہ زبان کا کون سا حصہ ہے۔ یہی صنف کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے۔ مثلا غزل میں جب آپ یہ سوال پوچھ رہے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غزل بطور صنف اس لیے بوسیدہ ہو چکی ہے کہ کیونکہ اس کا جو فنی سٹرکچر ہے وہ صلاحیت نہیں رکھتا اس زمانے کے مسائل، اس زمانے کو شعری طور پہ اپنے اندر سمونے کی، کیا یہ آپ پوچھنا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ یا آپ در حقیقت یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ غزل اگر آپ کو اچھی نہیں لگ رہی اور اس میں کوئی اچھے شاعر نہیں ہیں، جو ہو سکتا ہے، ایک زمانہ بیرن پیریڈ ہر صنف سے گزر سکتا ہے، تو میں تو اس سوال کو ایک انویلڈ کوشچن سمجھتا ہوں، اور میرا نہیں خیال کہ غزل جو ہے وہ متروک ہو چکی ہے۔ میں بتاؤں گا اگلے آپ کے سوال کے بعد کہ کیسے۔ نہیں نہیں، میں یہی آپ نے بہت اچھی مثال دے دی، اور بر وقت میں بھی وہی بات کرنے والا تھا کہ جو تخلیقی آدمی ہے اس کے لیے تو ظاہر جہان کھلا ہوا ہے، اور کس طرح کا تخلیق کار کس وقت آ جائے آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن یہ اب زبان کے حوالے سے جو آپ نے بات کی، اگر مثلا متروک الفاظ کا ایک فریز یا مرکب کچھ ماہرین لسانیات نے بنایا ہوگا نا، کسی آدمی نے بیٹھ کے تو نہیں بنایا، تو ظاہر ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی تناظر کسی نہ کسی حوالے سے ہوگا۔ تو اس کا مراد یہی ہے کہ متروک لفظ ایسا ہے جو فی زمانہ جو متداول زبان ہے یا اس وقت جو رائٹ زبان ہے اس میں وہ عمومی طور پر استعمال نہیں ہو رہا، اس کا مطلب اتنا ہی ہے۔ اس کا مطلب یہ، ورنہ ڈکشنری میں تو وہ لفظ موجود ہے، تو اس نہیں، کا یہاں ایک مطلب منٹ رک جائے، جی جی ایک منٹ رک جائے، جو میں نے بات کی نا وہ شاید واضح نہیں ہوئی۔ مثلا وہ جو متداول زبان ہے وہ کس بنیاد پہ ہے؟ کیونکہ لوگ نہ بولتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ کل، میں آپ کو یہ گارنٹی دے کے کہتا ہوں کہ بالی ووڈ کی ایک فلم بنائیں، 2 کروڑ روپیہ اس پہ لگا کے، مطلب 2 یا 100 کروڑ جتنا بھی لگتا مجھے نہیں پتا، 100 کروڑ کے بجٹ کی شاہ رخ کی فلم بنائیں اور یہ زبان اس میں استعمال کریں،
ٹھیک ہے جی، یہ زبان آپ اس میں استعمال کر کے آپ دیکھیں کہ، اور اس کے بعد اس کی مارکیٹنگ کریں اور اس کا جو بھی کریں اور لوگوں تک وہ زبان پہنچے. آپ یہ دیکھیں گے گلی محلوں میں وہ زبان بولنی شروع، مطلب وہ لوگ لفظ دہرانا شروع. کیا آپ لوگوں کے یعنی فیشن پہ، لوگوں کے سمجھنے یا بولنے پہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ زبان یہ جو لفظ متروک ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک فیشن، آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک بالکل سچے لسانی لنگوسٹک یا کریٹو طور پہ وہ سوال سوچ نہیں رہے ہوتے، بات نہیں کر رہے ہوتے. وہ آپ زمانے میں جو رائج ہے یا لوگوں میں جو رائج ہے زبان، اس کی بنیاد پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں یار چونکہ یہ نہ متداول بولتا نہیں ہے، سنتا نہیں ہے کوئی، تو لہذا اس کو آپ نہ لکھیں. ٹھیک ہے جی، مثلا جیسے کچھ، اب اس کو تھوڑا سا غزل کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. ایک زمانے میں جب جدید غزل بہت زیادہ آئی، ہمارے جدید غزل کے شاعر پیدا ہوئے، تو ان کے ہاں آپ کو تراکیب ویسی نہیں ملے گی جیسے کلاسیکل غزل میں ہے، یا غزل نے جو ٹرن کھایا، جو پلٹا کھایا دوبارہ 80 کے بعد جو شاعر آئے انہوں نے دوبارہ وہ کلاسیکی زبان کی طرف کسی حد تک گئے. تو آپ اب ترکیب اس لیے استعمال نہ کریں کہ کوئی سمجھتا نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ آپ کی اپنے کریٹو سیلف کے ساتھ بددیانتی ہوتی ہے اس بنیاد کے کہ کوئی سمجھے گا نہیں. آئی ہیو نتھنگ ٹو ڈو، میرا یہ مسئلہ نہیں ہے ابلاغ. میں اپنی شعری واردات کو اگر وہ کسی بھی طرح بے گراؤنڈڈ ہے، میرے نفسیاتی سیلف میں ہے، میرے فلسافیکل یا میرے زمانے کے مسائل میں وہ گراؤنڈڈ ہے، تو میں اس کا جمالیاتی اظہار کرنے کے لیے شاعری کرتا ہوں. بالکل تو ٹھیک. اس کے لیے جو زبان بھی میں سمجھتا ہوں اس پورے واسٹنس آف کینوس میں مجھے وہ جو لفظ اچھا لگتا ہے مجھے وہ اٹھانا چاہیے، جو اس کے ساتھ 100% جو نفس مضمون ہے اس کے ساتھ وہ لگا کھاتا ہے. اگر میں قطر بیوند کرنا شروع کر دوں گا اس بنیاد کے پہ کہ لوگ سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے، تو وہ میرے خیال میں اس سے شاعری جو ہے وہ شاعری کا معیار کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ اس میرا یہ خیال ہے. نہیں، بہت بنیادی بات آپ نے کی ہے یہ، اور ظاہر ہے ایک ایسے لکھنے والے کے لیے جس کا زیادہ انسلاک جو ہے وہ عوامی رائے یا اس کی پذیرائی کی بجائے اپنی جو تخلیقی واردات ہے اس کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ وہ اس کے ساتھ تو یہی معاملہ ہے. لیکن ظاہر ہے یہ جو متروک کی بات کی نا، ظاہر ہے جو متضاد بناتے ہیں ہم عمومی طور پہ وہ ہے رائج اور متروک. تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو رواج میں نہیں ہے وہ فی الحال متروک ہے، بعد میں اگر وہ رواج میں فی آ الحال جاتا ہے دوبارہ تو وہ لیکن متروک میرا نہیں رہا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو کسی وقت بھی وہ رواج میں آ سکتا ہے. جی میں وہی کہہ رہا ہوں نا، جب وہ آ جائے گا تو وہ پھر سے رائج ہو جائے گا نا. تو نہیں لیکن آپ یہ نہ سوچیں نا کہ وہ جیسے متروک کا مطلب ہوتا ہے یہ ترک شدہ چیز ہے، اس کو آپ ٹچ بھی نہ کریں. نہیں ایسا مطلب نہیں اس ہے. سینس میں اگر آپ ٹھیک اپنا ایک اس دیکھیں. سینس میں آپ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہ بنائیں. ٹھیک ہے رائج زبان ظاہر ہے کہ ادب شعر کا، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے ایک الوف ایک جو ہے وہ ببل میں بیٹھ کے آپ شاعری اور تخلیق کر رہے ہیں اور اب آپ عظیم شاعر ہو جاتے ہیں، یہ نہیں میں کہہ رہا. کسی نہ کسی سطح پہ ہر فن کو لوگوں کے ساتھ بہرحال جڑنا پڑتا ہے، لیکن ان کے ساتھ صرف جڑنا ایک ہی شرط پر، ان کی شرطوں پہ یہ نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ یہ دو طرفہ ٹریفک ہوتی ہے. ایک بڑا شاعر جو ہے، مثلا اقبال آپ دیکھیں نا، ہماری قریب کی مثال ہے. میں حیران ہوتا ہوں لوگ نظر نہیں کرتے، سوال پوچھنے سے پہلے اس کے جو سارے جو اطلاقات ہوتے ہیں اس پہ غور نہیں کرتے. اقبال نے جو کیا زبان لکھی، یا غزل میں بھی اور نظم میں بھی، کیا وہ رائج زبان تھی اس وقت کی؟ ظاہر ہے کہ نہیں. بالکل نہیں تھی. وہ تو میرے خیال میں تو نہیں، مطلب اس طرح کی زبان تو کسی نے پہلے لکھی نہیں. وہ تو ایک نئی فرانگ لے کے آیا. فرانگ اقبال اس لیے ہم کہتے ہیں نا. مثلا آپ دیکھیے کہ مصنوعی کی صنف میں، مصنوعی کی صنف اس سے پہلے اس طرح استعمال نہیں کی اردو میں کسی ایسے نے. ہی ایسے ہی مثنوی ہے، ساکی نامہ ہے اور بہت سب. ساقی نامہ آپ دیکھیے نا کہ اس نے کتنی چیزوں کو، ظاہر ہے کہ ہی از ون آف دا گریٹ. وہ اسی لیے ہے کہ اس نے تمام جو خیالات ہیں یا رواج تھے شاعری کے، ان سب کو توڑ کے اس نے توڑ پھوڑ کے بالکل ایک الگ اپنا جہان اقبال بنایا. تو میرا یہ خیال ہے کہ اقبال کر سکتا ہے. تو بیسیکلی ہر شاعر جب لکھنا شروع کرتا ہے تو اس کا ایم تو بڑا ہونا چاہیے نا یار. یہ بہت اچھی کم از بات کم کیا، بہت اچھی بات کیا. اس کو ایم فار بگ کرنا چاہیے نا. یہ تو نہیں کرنا چاہیے کہ بس میں اپنی لفظالی ہے جو ہے اسی میں شاعری کروں گا.
تو ایم فار بگ، یہ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہر شاعر جو اپنے آپ کو ایک جینون شاعر سمجھتا ہے، اپنے تئیں اپنے آپ کو شاعر سمجھتا ہے، تو میرے خیال ہے ایم فار بگ میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ کسی لفظ کو وہ ایک بڑے دائرے میں دیکھتا ہے، زبان کو بھی، اور ایک بڑے تناظر میں زبان کو بھی، اور اس کے الفاظ اور اس کی اصناف کو بھی، وہ اصناف کو بھی مختلف طریقے سے یوز کر سکتا ہے وہ کسی وقت بھی۔ وہ مثلا آپ ربائی دیکھیے، ربائی کا رواج نہیں ہے ہمارے یہاں، کم ہو گیا، بہت کم ہو گیا۔ جی ہاں، مطلب اب ربائی میں آپ کو شاید 100 میں سے یا 1000 میں سے بھی ایک آدھ ایسا آدمی ملے جو سنجیدگی سے ربائی کہہ رہا ہے۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ربائی جو ہے وہ متروک صنف سخن ہے؟ اب میں حیران ہوں کہ ربائی کے بارے میں نہیں پوچھتے لوگ یہ سوال۔ غزل کے بارے میں یہ سوال کرنے کے دو رویے بھی ہیں، ایک تو سنجیدہ ہے جو بہت کم ہے، میرے خیال میں جو سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں وہ سوال یہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو زیادہ تر لوگ فیشن میں کرتے ہیں، چونکہ غزل ایک اتنی اہم ہماری اردو کی صنف سخن ہے اور اتنی مشہور ہے کہ غزل کے بارے میں آپ کوئی بھی بات کریں گے نا تو آپ فوراً نظروں میں آتے ہیں، اور لوگوں کے اندر یا تو اس کا حق میں پیدا ہوتا ہے یا رد عمل پیدا ہوتا ہے۔ بالکل تو بالکل۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی جو نئے نئے لوگ تنقید کی طرف جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ذرا سینٹر آف اٹینشن کرنے کے لیے یا وہ توجہ طلبی کے لیے بھی یہ اس طرح کے سوال کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں تو غزل ہرگز بوسیدہ صنف سخن نہیں۔ اب میں آپ کو مثال اس کی اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس پہ جی شروع ہو جی جاؤں جی تھوڑا سا، 20ویں صدی میں جی جو جی جدید بالکل غزل نے کیا، بالکل بالکل۔ تو اس میں آپ یہ دیکھیے آپ کہ ہمارے ہاں کلاسیکل غزل ہے، کلاسیکی غزل ہے جو ولی دکنی وغیرہ سے یا اس طرح کے جو ارد گرد کے لوگ تھے ان سے شروع ہو کے میر سے ہوتی، سودا سے ہوتی ہوئی اس زمانے سے گزرتی ہوئی غالب تک آتی ہے، اور پھر اقبال کے 20ویں صدی کے اوائل میں اقبال تک پہنچتی ہے، اور اس کے بعد ایک تھوڑا سا خاموش پیریڈ ہے، اور دین اٹ ٹرنز انٹو اے ماڈرن غزل جو جدید غزل ہے۔ اب اس کو اگر غور سے اس کا غزل کا آپ بالکل سبکن سبکن میں کہتا ہوں کہ ہر استاد کو پڑھتے ہوئے غزل نے کس زمانے میں کیسے بات کی، غزل کا کس شعر نے کس چیز کو کیسے بیان کیا، آپ جب غزل کو اتنی گہرائی کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا آپ یہ عابد بھائی سن کے حیران ہوں گے کہ غزل کے بارے میں جو کلیئرٹی مجھے حاصل ہوئی بطور صرف، یہ بہت زمانے کی بات ہے، میرے خیال میں نے ارلی 90s میں ہی، خدا کا شکر ہے کہ وہ پڑھ لی کتاب، اور وہ چھوٹی سی تحریر 2-3 صفحوں کی جو ڈاکٹر وزیر آغا صاحب نے لکھی، جن کے بارے میں عموماً یہ رائے ہے لوگوں کی، حالانکہ یہ بیوقوفانہ رائے ہے، لوگ سویپنگ سٹیٹمنٹ جو دے دیتے ہیں کسی کے بارے میں، وہ میں اس کا کبھی قائل نہیں رہا کہ وہ غزل کے اچھے شاعر نہیں ہیں اور غزل پہ ان کی کوئی نظر نہیں تھی۔ حالانکہ انہوں نے وہ اردو جو ان شاعری کی کا چھوٹی مزاج سی، لکھی ہے، جی انہوں نے اردو شاعری کا مزاج لکھی ہے کتاب پوری۔ جی جی، میں وہی بات کر رہا ہوں کہ جی جی جہاں سے آپ یہ سوال سنتے ہیں نا غزل جی، میں بسیدہ وہی اور کہہ رہا کس ہوں طرح کے، کہ حالانکہ جی جی ہاں حالانکہ اب ہاں ٹھیک ہے، جی جی تو وہ جو چھوٹی سی تحریر تھی نا اس میں انہوں نے غزل کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک کلاسیکی غزل ہے اور ایک رومانوی غزل ہے، یا جس کو رومانوی غزل سے مراد ان کی یہ ہے کہ جو اپنے زمانے میں ایک کوئی توڑ پھوڑ کرے۔ ظاہر ہے کہ رومانوی کوئی بھی شاعری ہے وہ سٹرکچرز کو توڑتی ہے اور اپنے عہد کے ساتھ وہ زیادہ جڑنے کی کوشش کرتی ہے، یہ انگریزی کی رومانوی شاعری کی اصطلاح جو آئی ہے نا، تو یہ جی اس سے جی میں بات کر رہا ہوں۔ جی تو انہوں نے دو حصوں میں تقسیم کیا اس چھوٹی سی تحریر میں، اور اس میں انہوں نے کلاسیکی جو غزل ہے اس کے بنیادی تلازماتی دائرے بتائے کہ ایک صحرا ہے اور اس سے وابستہ سب جو تلازمات ہیں، چھوٹے تلازمات ہیں، دشت ہے، اس طرح دشت ہے، چمن ہے، اس طرح انہوں نے کوئی 5 جو بنیادی سلسلے آئیڈینٹیفائی کیے، حالانکہ اس سے تھوڑے سے زیادہ ہوں گے بنیادی سلسلے، لیکن انہوں نے کہا کہ بنیادی ہماری ساری کلاسیکی شاعری جتنی ہے اردو میں اور کسی حد تک فارسی میں بھی، وہ ان بنیادی 5 تلازماتی دائروں کے گرد گھومتی ہے۔ اچھا وہ یہ کلاسیکی غزل ہے۔ اب اسی سے آپ ایک دم شفٹ ہو رہے ہیں کیونکہ وہ چیزیں آپس میں اتنی لنک ہے کہ ان کو واضح نہ کریں تو پھر معنی سمجھ نہیں آئیں گے۔ کلاسیکی غزل کیوں کلاسیکی غزل ہے؟ کیونکہ یہ میں غزل کو ایک ذاتی صنف سخن نہیں سمجھتا۔ غزل جتنی زبانوں میں نے شاعری پڑھی ہے، سونٹ کو ملاتے ہوئے بھی
انگریزی کا کہ تھوڑی سی اس کے ساتھ اس کی فنی یا اسٹرکچرل مماثلت تو ہے، لیکن غزل بطور ایک زبان یا ایک تہذیب کی صنف سخن ہے، ایک اجتماعی صنف سخن میں اس کو کہتا ہوں۔ یہ جو ہمارے ہاں آج کل یہ ہوتا ہے نا کہ فلاں کی زمین، یار دیکھو اس نے میری زمین میں لکھ دیا، اس نے میرا یہ شعر کر لیا، تو یہ غزل کا بنیادی طور پہ مینوفیکچرنگ غزل کے اندر موجود ہے۔ اس سے کوئی زیادہ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں چور شاعر ہے، فلاں شور ہے۔ آپ اگر ان دو شاعر جنہوں نے ایک مضمون کو اپنے اپنے طریقے سے بیان کیا، اور بظاہر آپ کو وہ لگے گا کہ یار یہ تو اس نے فلاں کا چوری کیا، جس نے پہلا لکھا ہوگا آپ کہیں گے کہ دوسرے نے اس کا چوری کیا، حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایسا ہے، کیونکہ غزل جو ہے وہ ایک پورے سٹرکچر، تلازمے کے سٹرکچر میں گفتگو کرنے کی عادی ہے اپنے کلاسیکی زمانے سے ہی۔ اب ہوا یہ کہ جب کلاسیکی وہ تہذیب اپنی جگہ پہ برقرار نہیں رہی، اور تو ظاہر ہے کہ اس سے جو وابستہ تلازماتی سٹرکچر تھا اس نے بھی ٹوٹنا تھا۔ جو سانسیں ہلکی پھلکی لیتا ہوا غالب تک تو آ گیا، لیکن غالب کے بعد جو شکست و ریخت ہے ہمارے یہاں سیاسی اور سماجی اور معاشرتی اور تہذیبی طور پہ، اس سے جو غزل کا کلاسیکی سٹرکچر تھا اس میں تبدیلی آنی ضروری تھی، وہ واجب تھی۔ وہاں پہ غالب کی جگہ کوئی بھی اور شاعر پیدا ہو جاتا تو وہ اس کو یقیناً وہ غالب جیسی ہی شاعری کرتا، ورنہ وہ جو ہے وہ اسی کا شکار، وہ ایک یبوست زدہ شاعر ہو جاتا یا پرانا شاعر ہو جاتا۔ تو جب یہ سٹرکچر ٹوٹے اور 20ویں صدی میں داخل ہوتی ہے شاعری، تو اس میں پھر ظاہر ہے کہ اقبال جب پیدا ہو گیا تو وہ تقریباً 30-40 سال تو پھر اقبال نے، ظاہر ہے کہ وہ ایک برگد ایسا تھا کہ اس کے نیچے پھر جو آوازیں تھیں وہ بے معنی سی رہیں، یا ان کے ہاں بہت زیادہ آپ کو نہیں لگے گا کہ کوئی بہت زیادہ شعری طور پہ تنوع تھا۔ وہ اقبال کا زمانہ ہے۔ اس کے بعد جب 20ویں صدی میں 20ویں صدی اس لحاظ سے اہم ہے کہ 1916 سے ماڈرنسٹ موومنٹ کا آغاز ہوتا ہے باقاعدگی سے۔ میرا خیال ہے کہ جو تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے آئنسٹائن کی، اس کو نقطۂ آغاز سمجھا جاتا ہے ماڈرنزم کا۔ تو وہاں سے ماڈرنزم انگریزی شاعری میں آیا، اور اس نے پوری دنیا کو جو ہے وہ اپنے جہاں جہاں انگریزی شاعری سے جہاں جہاں انگریز گئے، ظاہر ہے کہ ان کی زبان کا اثر بھی تھا وہاں پہ کسی نہ کسی حد تک، تو وہاں بھی ماڈرنسٹ موومنٹ کے تحت وہاں بھی شاعری میں اور ان کے آرٹ میں تبدیلیاں آنا شروع ہوگی۔ تو اس کے بعد جو ہمارے ہاں، اب یہ اس کو آغا صاحب کی بات کے ساتھ جوڑیں کہ انہوں نے کتنے درست طریقے سے اس کی کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ غزل ایک تلازماتی جو سلسلہ ہے اس کی ہے۔ اسی سے آگے میں نے سوچ یہ چلا کہ، یا میں اپنی فکر چلا کہ میں نے یہ سوچ اس کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں کہ ماڈرن غزل کیا ہے۔ 20ویں صدی میں ماڈرنسٹ موومنٹ کے بعد جب جو شہری تہذیب ہے، اگر آپ غور کریں تو شہری تہذیب میڈیول ایجز جو ہیں وہ 19ویں صدی کے آخر تک برقرار رہی ہیں، جن کو ہم زمانہ وسطیٰ یا جو بھی زمانہ وسط کا زمانہ کہتے ہیں، میڈیول ایجز، تو وہ 19ویں صدی کے آخر تک برقرار رہی ہیں، حالانکہ صنعتی انقلاب آ چکا تھا۔ لیکن جو حقیقی معنوں میں اربنائزیشن ہے دنیا میں، یعنی شہروں کی تہذیب جو پیدا ہوئی، وہ 20ویں صدی میں ماڈرنسٹ موومنٹ کے بعد، خصوصاً پہلی جنگ عظیم کے بعد یا اس کے ارد گرد پہلے شروع ہو گئی تھی۔ تو جو ماڈرن اربنائزیشن اور کاسموپولیٹن تہذیب پیدا ہوئی، تو اس کے لیے شاعری میں بہت تبدیلیاں آئیں ساری دنیا کی زبانوں میں۔ فرانس میں جو وہ ایک میں نے لئیک بابری صاحب نے ترجمہ کیا تھا پیرس کا کرب کے نام سے، فارسی جو علامت نگار ہیں یا جو شاعر تھے، بودلیئر تھا، بودلیئر واز دا پرسن، کہ وہ جو شہری اور ماڈرن تہذیب کے شاعر بنے۔ تو اس چیز کو ہمارے ہاں جو غزل ہے، اب ہم جو ہے نا، ہم ایک بیک جنبش قلم ہم کہہ دیتے ہیں یار شہزاد احمد کیا شاعر ہے، یا میں نے دیکھا کہ غزل گوش حضرات بھی جو ہے نا وہ اپنی جہالت کی بنیاد پہ وہ کہتے ہیں یار شہزاد احمد صاحب کا کیا کنٹریبیوشن ہے غزل میں، یا کئی وہ مطلب فضول سا لفظ استعمال کرتے ہیں، فریز استعمال کرتے ہیں، وہ یار بڑے بے برکت شاعر ہیں۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ ظفر اقبال، شہزاد احمد اور یہ جو لوگ تھے، یہ لوگ نہ ہوتے تو غزل کی جو ٹرانزیشن تھی کلاسیکل سے ماڈرن 20ویں صدی کی غزل، وہ غزل جو جدید شہری سٹرکچر یا جو
کلاسیکل تہذیب کو جس نے ریپلیس کیا تھا جدید شہری رہائش یا رہن سہن کا طریقہ، اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو شاید غزل کا ہمارے ہاں غزل کا وہ حال ہوتا جو ایران میں ہو گیا۔ اب ایران کے ساتھ آپ میچ کر کے دیکھیں 20ویں صدی میں غزل کو، آپ حیران ہو جائیں گے کہ 20ویں صدی میں ایران میں غزل اپنے زمانے سے پچھڑ گئی۔ وہ اس وجہ سے کہ وہاں ان کے ہاں کوئی یہ جو ٹرانزیشنل یا اس غزل کو جدید زندگی کے ساتھ آمیز کرنے والے شاعر تھے، انہوں نے غزل کو اپنایا نہیں، انہوں نے شعر نو کو اپنایا، جو ظاہر ہے کہ نظم کا ایک سٹرکچر انہوں نے اپنایا، اس میں بڑے اچھے شاعر پیدا ہوئے، سہراب سپیری ہیں، احمد شاملو ہیں، اور بھی کئی نام ہیں۔ ہاں، تو فروغ انہوں نے ہے اور غزل کو نہیں نیما یوشیج تو فروغ، جی نیما یوشیج فروغ اور بہت سارے لوگ۔ نیما فروغزاد بہت سے نام ہے، اب وہ میں نام لینا شروع کر دوں تو وہ جی میری جی جی یاداشت میں شاید نہ ہو، جی جی لیکن میں بنیادی چونکہ وہ اس رویے کی بات ہے تو وہاں پہ آپ کو دیکھیں گے کہ آپ کو جدید غزل، اردو جدید غزل فارسی غزل سے اتنی آگے ہے جتنا آپ سوچ سکتے ہیں۔ وہ اس کی وجہ یہ تھی، غزل کے پریکٹیشنر میں کہتا ہوں ان کو، وہ پیدا ہوئے جنہوں نے شہری تہذیب کو، انسان کے جو شہری تہذیب کے اندر آئیڈینٹی کے مسائل ہوتے ہیں، جو جدید شہری تہذیب سے کی ہی دین ہوتی ہیں، تنہائی ہے وہ پیدا، مطلب وہ جو پورا ایک تلازماتی سٹرکچر ہے، آپ اس تلازماتی سٹرکچر کو آپ کلاسیکی غزل کے تلازماتی سٹرکچر کی اس روشنی میں رکھ کے دیکھیں کہ غزل نے دوبارہ ایک اپنا تلازماتی سٹرکچر، آپ کو شعر کا لفظ دیکھیں، کتابوں میں آپ کو شعر کا لفظ، ہوا، اور یہ جو تلازمے تھے یہ جدید غزل میں ہمارے یہاں آنے شروع ہوئے، اور یہ شاعروں کی دین ہے کہ غزل اپنے عہد سے جڑی رہی، عہد با عہد، دہائی با دہائی آپ دیکھیں کہ غزل ہمارے ہاں بہت سے اہم نام پیدا ہوئے، اور 20ویں صدی میں میرے خیال میں غزل اردو کی شاعری کا ایک جمالیاتی معراج ہے۔ مطلب غزل سے بڑی شاعری آپ کے ہاں نہیں پیدا ہوئی، آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے، حالانکہ ہمارے ہاں جدید نظم میں لوگ پیدا ہوئے ہیں، لیکن ہماری غزل ہی ہماری اردو کا بنیادی ابھی تک جو ہے وہ ایک بڑی صنف ہے، اور اس میں بڑی شاعری ہوئی ہے، اور وہ اپنے زمانے کے ساتھ جڑ کر شاعری کی ہے اس نے۔ اب ہم یہ سوال پوچھیں، اگر کاؤنٹر ایک سوال اس سوال کے جو کہ غزل زد بوسیدہ کہ شاعری کی کیوں جاتی ہے؟ شاعری ظاہر ہے کہ اپنے جمالیات، اپنے کسی مسئلے کا جو جذباتی ہو سکتا ہے، نفسیاتی ہو سکتا ہے، خیالاتی ہو سکتا ہے، مابعد طبیعتی ہو سکتا ہے، اس کا جمالیاتی اظہار کے لیے ہم شاعری کرتے ہیں، لیکن اس کا ایک بہت بنیادی جز ہے جس کو ہیگل کی زبان میں جس کو روح اصل کہتے ہیں، جو زیت گیسٹ کا اس نے ٹرم استعمال کیا ہے، کہ ہم اپنے زمانے کو اپنی شاعری میں سمونے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو وہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب آپ کی جو صرف جس میں آپ شاعری کر رہے ہیں وہ اس کے ساتھ انکلائنڈ ہو، اور ہمارے یہ شاعروں نے، غزل کے شاعروں نے یہ کیا ہے، اور میرے خیال میں خوبصورتی سے کیا، اور ابھی بھی جو لوگ ہیں وہ کرتے جا رہے ہیں، اور یہ غزل کی بالکل اس کا سیال پن ہے، اور اس کی تخلیقی معراج ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہر زمانے میں وہ جو ہے اپنا رخ بدل کے، اردو کی حد تک بات کر رہا ہوں، کہ وہ کامیابی سے اچھے شاعر اور اچھے شعراء اور اچھا جو ہے وہ اظہار پیدا کر رہی ہے ابھی تک۔ تو میرے خیال میں تو میں اس سوال کو کمپلیٹلی رد کرتا ہوں کہ غزل مسیدہ ہو چکی ہے۔ بہت اچھا، ٹھیک ہے، سوال کو رد کرنا بھی ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے کہ بندہ پوری جو غزل کو نہیں، رد کر جواب رہا دے ہے۔ کے رد کیا نا۔ نہیں، میں وہی گزارش کر رہا ہوں نا کہ لوگ جو ہیں وہ پوری صنف کو رد کر رہے ہیں اس کے جی مقابلے جی میں ایک سوال کو رد کرنا اس سے ذرا کم کام ہے۔ یعنی آپ نے بہت اچھی اور بنیادی باتیں مثالوں کے ساتھ بتا دی، اور میرا خیال ہے کہ اس کے جواب میں بھی اتنے ہی دلائل موجود ہیں جتنے آپ نے پیش کیے ہیں، اور جی جی، مزید ظاہر ہے، جواب موجود ہیں۔ اور یہ بات ایسی ہے یا کہ یقین مانیے کہ میں ایک بات کر رہا تھا تو اس کے ویریبلز ہوتے ہیں نا، جو جی ویریبلز ہے وہ اگر آپ ہر ویریبلز کے ساتھ نکلنا شروع کر دیں تو یہ قصہ ہزار شب، یہ داستان شروع ہو جاتی ہے۔ میں تو تو کوشش کر بہت رہا ہوں شکریہ، اپنے ٹائم کے ساتھ بہت سٹک شکریہ کرنے آپ کا، امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئی۔